बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। सियासी तजिया कार ये कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो रवैया इख्तियार किया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ, उससे पीटीआई को ही नुकसान पहुंचा है। पीटीआई ने जो दावा किया था कि लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग इस्तकबाल के लिए आ सकते हैं, ना कोई रुकावट थी, ना किसी ने रोका, बल्कि पीपल्स पार्टी सिंध ने खुद जाकर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। इसलिए पीपल्स पार्टी ये कहने में हक बजानब है कि उन्होंने पूरा माहौल बनाने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सारी सहूलियात भी फराहम की। एयरपोर्ट से लेके प्रोटोकॉल की गाड़ी देने तक उन्होंने मुसलसल फैसिलिटेट किया सुहेल आफरीदी साहब के इस दौरे को। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब कोई ऐसा मोमेंटम अभी तक नहीं बना पाए। जलसा कैसा होगा इसके बारे में भी पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब कोई रुकावट नहीं होगी, आप खुल के जलसा करें। फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ये भी हुआ कि वो सोशल मीडिया जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुसलसल जो बयानबाजी की जा रही थी, अब सोशल मीडिया पर वो रुक चुकी है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की तारीफ़ें की जा रही हैं। गोया सिंध का दौरा सुहेल आफरीदी साहब का कामयाब हुआ या नाकाम, पीपल्स पार्टी कामयाब ठहरी है। ऐसा पंजाब में क्यों ना हो सका, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब तैमूर तारपुर साहब, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं वफाकी हुकूमत के तर्जमान सिंध में राजा अंसारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुश्ताक गनी साहब। नवाब तैमूर तारपुर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन दूरियां काफ़ी ख़त्म हुई। वो पीटीआई जो हमेशा आपको निशाने पर रखती थी, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती थी, इस बार सुहेल आफरीदी साहब कराची आए हुए हैं, तोपों का रुख आपकी तरफ नहीं है। किस तरीके से आप समझते हैं इसको हैंडल किया गया? और दूसरा, आप समझते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर पीपल्स पार्टी से कुछ एडवाइस लेना चाहे पीटीआई या बाकी जमातें, तो मेरे ख्याल से उनको इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारा फ़ायदा हो सकता था जो उन्होंने गंवा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम हुकूमत में आए, हुकूमत बनी जैसे हमारी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहले सबसे जो है एडवाइस की कि आप मेजॉरिटी में हैं और आपको जो है हुकूमत फॉर्म करनी चाहिए, तो आप फॉर्म करें। तो उस पर एक बहुत ही गैर सियासी बेकार किस्म का एक जवाब हमें मिला कि हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहते। तो अगर वो तब से हमारी बात मानते तो शायद हुकूमत में होते, या फिर हो सकता है अगर हुकूमत में ना होते तो कम से कम गवर्नमेंट बेंचेस पे जरूर हो सकते थे। तो इनकी गैर सियासी सोच है, एक तालिबानाइजेशन वाली सोच है जो इनको नुकसान दे रही है। सेकेंडली, माजरत के साथ हमने इमरान खान की जो सोच है, जो सियासी मैं समझता हूं नहीं, अगर वो सियासी होती तो वो आज बातचीत करते हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और हम ही उनको रास्ता निकाल के देते, क्योंकि हमारा जो पहला मकसद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो हुकूमत बनाना नहीं था। और आपने देखा कि हमने उसमें लालच नहीं रखी। हमारा बेसिक मसला ये था कि पाकिस्तान की ये इकोनॉमी जिस क्राइसिस में जा रही थी, जिस क्राइसिस में पीटीआई ही उसको डाल रही थी, उस क्राइसिस में से निकालना, इस मुल्क को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करना, पॉलिटिकली स्टेबलाइज करना। तो इन चीजों में हम अपनी लालच नहीं रख रहे थे, हम इस मुल्क की खातिर कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने बड़ा नुकसान खाया हमसे, या हुकूमत से बातचीत ना करके। अच्छा, आते हैं आज की बात पर। तो हम हमेशा से बातचीत के मुस्तरक रहे हैं, हम हमेशा से बातचीत करने का शौक रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सियासत में जो रास्ता आगे का है, जो तरक्की करनी है, तो सियासत में बातचीत के अलावा, डिस्कशंस के अलावा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई और तरीकेकार नहीं है। मैं समझता हूँ अब तक शायद पीटीआई भी समझ गई होगी कि ये बांग्लादेश नहीं है जहां पर आप जो है, श्रीलंका नहीं है जहां पे आप जो है जाकर और आग लगा देंगे, कब्जा कर लेंगे, तोड़म फोड़ कर देंगे, इमारतें गिरा देंगे। उससे कुछ नहीं होता है, बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलता है। आज भी हमने बिल्कुल वेलकम किया जब चीफ मिनिस्टर केपी के आए। उनको मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं थी, और हमारे बड़े दोस्त हैं अपना पीटीआई में भी, तो भी कह रहे थे, मुझसे फोन पे पूछ रहे थे, बताओ क्या सोचा है आपने, हमें बुला के आप अरेस्ट करवा देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर पुख्ता रहिएगा।
وہ اپنی بات پہ پختہ رہے، ہم اپنی بات پہ پختہ رہے. جیسے آئے ان کو ہم نے سندھی اجرک، سندھی ٹوپی پہنائی. ہم سندھی لوگ مہمان نواز لوگ ہیں. اس مہمان نوازی کی وجہ سے ہم نے صدیوں پہلے نقصان بھی کھایا ہوگا جو آج بھی بھگت رہے ہوں گے، پر ہم اپنا ٹریڈیشن، اپنا کلچر، اپنی مہمان نوازی نقصان کھانے کے بعد بھی نہ چھوڑی ہے، نہ کبھی چھوڑیں گے. دوسری آپ نے بات کی کہ آگے جا کے کوئی پی ٹی آئی کی بات چیت ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ یا کوئی فیوچر ہے، تو میں آپ کے منہ میں گھی شکر، میں چاہوں گا کہ بالکل بات چیت ہو، آگے چیزیں بہتری کی طرف چلیں. پر افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب کی سوچ بہت محدود ہے، اور ان کے کافی جو میجورٹی پارٹی لیڈرشپ، ان کی بھی سوچ اسی چیز پہ محدود ہے کہ کسی طرح خان صاحب جیل سے چھٹ کے آ جائے، پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹریٹجی بنے. تو اس پالیسی پہ بات نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو نہ اپنے لیڈرز پر، نہ اپنے ورکرز پر، نہ اپنے پارٹی عہدیداران پر، نہ صدر پی ٹی آئی پر کسی صوبے کے، نہ وفاق کے اعتبار ہے. تو جس لیڈر کو اپنی ورکرز پر، اپنے پارٹی لیڈرشپ پر اعتبار نہیں ہوگا تو وہ کبھی ٹاکس کرنا چاہے گا نہیں. اسے صرف 1% ایک ہی شخص ہے عمران خان جو اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہ سوچتا ہے نہ سوچے گا. اگر سوچتا تو آج یہ ملک بھی بہت بہتر پوزیشن میں ہوتا اور وہ خود بھی بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ انصاری صاحب کی طرف جانے سے پہلے مشتاق غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مشتاق غنی صاحب. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مشتاق غنی صاحب، ابھی نواب تیمور تالپور صاحب جو باتیں کر رہے تھے جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات چیت کی قائل ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں استقبال بھی کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت ہے. اگر پی ٹی آئی اپنے بیہیویئر میں لچک پیدا کرے اور غالب گلوچ کی سیاست چھوڑ دے اور جارحانہ انداز ختم کر دے، یہ ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا، تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے مابین دوریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. جو کراچی میں جو کچھ جس طریقے سے آپ لوگ وہاں پہ گئے اور جس انداز سے آپ نے کراچی میں جا کے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، نہ آپ سندھ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسا ہی اگر آپ پنجاب میں کرتے تو شاید رکاوٹیں بھی نہ ہوتی. السلام علیکم ملک صاحب. میں عرض یہ کروں گا کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اچھا بیہیو کیا، اجرک پہنائی، ہار پہنائے، استقبال کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کے وزیر اعلیٰ ہمارے صوبے میں آئیں، بماسود ہم اس کو واپس لوٹائیں گے. ہم ان کی شکر گزار ہیں. باقی جہاں تک جمہوریت کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو انہیں کہیں کہ پہلے جو کراچی میں ہمارا فارم 47 پہ اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ میں، وہ ہمیں لوٹا دیں تو پھر کوئی ڈائلاگ کی بات ضرور کر لیں. اور رہی بات پنجاب میں کہ ہم نے ان کو برا بلا کہا اور انہوں نے ہمارے وہ کیا، اور سندھ میں ہم نے نہیں کہا. دیکھیں سندھ نے یہ ایک اچھا جیسچر شو کیا ہے. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو آیا ہے، ساتھ 40-50 MPAs بھی ہیں، اور انہوں نے راستہ نہیں روکا، جس کے لیے ہم ان کی شکر گزار ہیں. یہی جمہوری روایات ہوتی ہیں. اور پنجاب میں تو چکری پہلا سٹاپ تھا شاید ان کا موٹر وے کے اوپر ٹورڈز لاہور. وہاں جہاں بھی رکے، کہیں واش روم کے لیے رکے تو وہ بھی فوراً ایریا بند کر دیا گیا. کوئی موٹر وے کے اوپر سروسز ایریا ایسا نہیں تھا کہ جہاں انہوں نے رکنا تھا سہیل افریدی صاحب اور ان کے لوگوں نے، تو انہوں نے اس کو بند نہ کیا ہو. پھر لاہور کے اندر اسمبلی کے اندر جو ہوا، لبرٹی میں انہوں نے جانا تھا، 7 بجے لبرٹی کو بند کر دیا، لائٹیں آف کروا دی. وہاں پہ جانا تھا فوڈ اسٹریٹ میں، وہ انہوں نے بند کروا دیا، لائٹیں آف کروا دی. تو دیکھیں یہ ماحول تو انہوں نے خود کریٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ لاہور تھا، ہم شکر گزار ہیں مریم بی بی کے کہ انہوں نے خود ایسے اقدامات اٹھائے کہ اس کو بہت زیادہ ہائپ ملی. اور پھر ظاہر مخالفانہ باتیں تو ہوتی ہیں نا. تو بارکیف سندھ نے اس لحاظ سے ایک اچھا جسچر شو کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. راجہ انصاری صاحب، یہی جسچر اگر پنجاب حکومت شو کرتی تو یہ ہائپ نہ ملتی پنجاب میں سہیل افریدی صاحب کو، اور جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے معاملے کو ہینڈل کیا، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پنجاب نے اس میں کوئی ناکامی کا جو ہے مظاہرہ کیا، یا پنجاب اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکی پنجاب کی حکومت؟
نہیں جی ایسا نہیں ہے. پنجاب حکومت میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے بھی وزراء نے بڑا ویلکم کیا, کہا جی موسٹ ویلکم, آئیں اسمبلی میں آئیں, جہاں خطاب کرنا ہے کریں, کوئی جلسہ کرنا ہو تو کریں. لیکن یہ ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ پہلے سے ہو چکا ہے, اور یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں ہمیں کوئی پبلک ریسپانس نہیں ملے گا, تو یہ پہلے سے ہی سوچ کے آئے تھے. اور انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے خود اپنے لوگوں کو کہہ کے لائٹس بند کروائیں, دروازے بند کروائے, اور ایک پورا ماحول کریٹ کیا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر ان کی مقبولیت تھی تو پنجاب حکومت 100 دفعہ لائٹس بند کروا دے, مارکیٹس بند کروا دے. اگر ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں تو یہ چند سینکڑوں پولیس والوں کو بیچارے کیا کر سکتے تھے, لیکن لوگ نہیں نکلے. یہی حالت ان کی کل سندھ میں ہوئی, کوئی لوگ نہیں نکلے. سندھ کے عوام نے, کراچی کی عوام نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا. 500 سے زیادہ افراد نہیں تھے, جس میں بھی 80% لوگ افغانی باشندے تھے, اور وہ ان دہشت گردوں کو لے کر پوری دندناتے رہے. اور کراچی کی مین شارع فیصل کو 8 گھنٹے تک بلاک کیا, اور لوگ محصور رہے اس میں. ایمبولینسز محصور ہو کے رہ گئیں, مریض ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے, چھوٹے بچے اسکولوں میں نہیں پہنچ سکے, اور جو مزدور ہے بیچارہ مزدور طبقہ ہے وہ اپنے روزگار پہ نہیں پہنچ سکا. تو انہوں نے, ان کے پاس ٹوٹل 20 سے 30 گاڑیاں تھیں, اور ان 20 سے 30 گاڑیوں نے جو ہے وہ پورا شارع فیصل کو بلاک کیا. آگے چلتے رہے, اور آگے وہ اور پیچھے پوری عام جو لوگوں کی گاڑیاں تھیں وہ بلاک کر کے رہ گئے. پھر آ کے بولا کیا, توہین کیسے کی, کہا کہ جی KPK میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی صوبوں میں جو مینڈیٹ ہے بشمول سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے. ابھی بھی ان صاحب نے کہا کہ فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب یہاں آئے تو انہوں نے کہ سندھ کے مینڈیٹ کی توہین کی, سندھ کے عوام کی توہین کی, ان کے ووٹ کی توہین کی, اور پھر آ کے کہا کہ جی جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے وہ کھلم کھلا بدماشی ہے, یعنی کہ جو لوگ ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا جب آپ نیریٹو لے کے چلیں گے, بیانیہ لے کے چلیں گے, تو سندھ کے لوگ تو آپ کو مسترد کریں گے, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. تو آپ مسترد ہو چکے ہیں. تو میری ابھی بھی نواب صاحب بھی بات سن رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دہشت گردوں کے سپورٹرز کو برائے مہربانی جلسے کی اجازت نہ دی جائے. کل کو تو کچے کے ڈاکو بھی کہیں گے کہ ہمیں سندھ میں جو ڈاکو ہیں وہ کہیں گے ہمیں بھی جلسے کی اجازت دو. جب آپ TTP کے سہولت کاروں کو اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دیں. تو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے مینڈیٹ کی توہین کریں, سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں, ایسے لوگوں کو جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں رضا انصاری صاحب ایک کمرشل بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا جناب کہ اگر PTI پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کو بھی نہیں مانتی تو پھر جلسہ کرنے کی انہیں اجازت نہ دی جائے. بڑا عجیب و غریب ماحول پیدا ہوگا اگر سندھ میں بھی PTI کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اجازت دی ہے کہ وہ سندھ میں یا کراچی میں آزادانہ گھومیں, جلسے کریں, جلوس کریں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. طالب صاحب یہ بتائیے گا, جو ابھی بات کر رہے ہیں راجہ انصاری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسے لوگوں کو جلسے کی اجازت نہ دیں. جلسے کی اجازت تو پیپلز پارٹی دے رہی ہے اور جلسے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں کھڑے کرے گی. ایم آئی رائٹ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا جو پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے بارے میں PTI کا موقف ہے, وہ کہتا ہے جی سندھ کی حکومت بھی فارم 47 کی حکومت ہے, ان حالات میں پھر پیپلز پارٹی اور PTI کی بات چیت یا مذاکرات یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے چل کے اگر یہ اچھا بیہیو کریں تو اس سے معاملے حل کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں, تو کیسے جائیں گے؟ دیکھیں جی, بلا شک انصاری صاحب کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو واقعی دل سے لگتی ہیں, پر میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا زیادہ بردباری سے کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو عقل دے اور کچھ سمجھ دے اور کچھ سیاسی کرے. دیکھیں میں بھی نہیں بھول سکتا جس طرح سے انہوں نے ہماری بہن فریال ٹالپور صاحبہ کو جیل کے اندر ڈالا تھا, اور عید کی رات ہسپتال سے نکال کے کس طرح سے انہیں واپس جیل منتقل کیا تھا. تو یہ چیزیں میرے دل میں تازی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے انصاری صاحب کے دل میں بھی تازہ اور میرے دل میں بھی تازہ ہے. مریم نواز صاحب ہماری مہمان تھیں, ہماری بہن یہاں پہ آئی ہوئی تھیں, اور ایک نجی ہوٹل سے جس طرح سے ان کو زبردستی اٹھا کے اور لے جایا گیا, وہ بھی چیزیں ہمارے دل سے ابھی تک نہیں نکلتی. پر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جن لوگوں نے یہ کیا تھا وہ دونوں ماسٹر مائنڈ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ہم الحمدللہ بیٹھ کے ان کا کردار دیکھ رہے ہیں, اور ان کے اوپر جو کیسز ہو رہے ہیں وہ سب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتی چیزیں ٹھیک ہے, صحیح ہیں, انصاری صاحب کی بات صحیح ہے, پر وائی ناٹ گیو اے چانس. دو چیزیں, پہلی بات وائی ناٹ گیو اے چانس کہ شاید کچھ سدھارا آ جائے,
جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں آئے گا, پر لیٹ اس اگین گیو اے چانس. دوسری بات, ایک ببل ہے جو ابھی تک میرے خیال سے کچھ لوگوں کی نظر میں ہے کہ پنجاب میں یا لاہور میں یا کراچی میں بڑا ووٹ بینک ہے اپنا جو ہے سو پی ٹی آئی کا, اور اگر موقع ملا تو نکل آئیں گے اور دکھا دیں گے. تو آئی تھنک دس ببل ہیز ٹو برسٹ, اور میں سمجھتا ہوں انصاری صاحب بھی اس بات میں میرے ساتھ ایگری کریں گے. تو ہمیں اس ببل کو برسٹ ہونے دینا چاہیے. جو لوگوں نے سوچا تھا وہ لاکھوں گاڑیاں ہوں گی, وہ ہزاروں گاڑیاں ہوں گی, وہ لاکھوں لوگ ہوں گے, ایسا نہ ایئرپورٹ پہ کچھ تھا, نہ نکلتے ہوئے کچھ تھا. بالکل کچھ 100 50 100 150 موٹر سائیکل تھے, چند گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے, میں تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, پر اچھی بات ہے, لیٹ دیم کم آؤٹ. ہم نے ان کو اس لیے کھلا میدان دیا ہے اور ہم نے بالکل اجازت دی ہے, اور ہم اون کرتے ہیں, ہم نے بالکل اجازت دی ہے. یہ کر لیں دل کھول کے شو, پتہ چل جائے ان کو بھی کہ ان کے ساتھ کتنی عوام ہے کتنی نہیں ہے. فی الحال یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم مہمان نواز ہیں. جلسے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی طاہر پور صاحب انشاءاللہ. اگر انہوں نے یہ ہولیگزم نہیں کیا, یہ جھگڑے فساد, یہ جلن جلائی, یہ توڑم توڑی, یہ پبلک پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان نہیں دیا, تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ان کو اتنا فری ہینڈ دیا ہے کہ ان کو کے پی کے میں بھی نہیں مل سکتا. ہم نے ان کو اتنا فری ہینڈ دیا ہے سندھ میں, تو آئیں جی کریں دل کھول کے جلسہ. ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی کتنی طاقت ہے, اور آپ کو خود بھی محسوس ہے کہ آپ کی کتنی طاقت رہ گئی اور کتنی تھی. بیکاز آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بلیو کہ نہ تو ان کا یہ ہولڈ پنجاب میں رہا ہے اور سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. دونوں جگہ پر یہ جو ہے بہت مائنس میں جا رہے ہیں. وہ جو باتیں تھیں کسی زمانے کی باتیں تھیں, اب میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک ہر کسی کو ریالٹی دیکھنی چاہیے. مشتاق غنی صاحب, کیا واقعی سندھ میں ایسا استقبال جو آپ توقع کر رہے تھے ویسا نہیں ہوا؟ اور جو بات کی جا رہی ہے جی کہ بڑے لوگ نکل آئیں گے, ایسے لوگ نہیں نکلے. اور اگر کراچی میں جلسے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور بڑا جلسہ بھی بہت بڑا نہیں ہوتا, چند ہزار لوگ نکلتے ہیں, تو کیا ایسے وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ہیں, اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ طاہر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ افغانی آگے ہمارے ساتھ وہاں پہ, اور دیکھیں یہ پنجاب نے بھی بیانیہ بنایا تھا. جی جی, یہ پنجاب نے بھی بیانیہ بنایا تھا کہ کابلی اور افغانی اور یہ اور فلان اور ڈمکان ہمارے ساتھ. کراچی میں خیبر پختونخوا کے لوگ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, اور بلوچستان کے بھی رہتے ہیں. اور یہ پارٹی کوئی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح کہ جو صرف سندھ تک محدود ہے. یہ پورے ملک کی پارٹی ہے اور لوگ آتے ہیں اس پارٹی میں ایوری ویئر. تو دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بڑے جلسے کرنے کی خاطر نہیں نکلے تھے لاہور کی طرف بھی اور سندھ کی طرف بھی. یہ تو سندھ میں جا کے ان کا پروگرام بن گیا جلسے کا, ورنہ یہ ایک رات عوام مہم تھی. 8 فروری کے جو ہمارے پلان ہیں آگے آنے والے ہیں ان کے لیے, اور اس کے لیے لاہور گئے تھے. اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے جا کے کچھ ایسا کیا کہ ہمارے لوگوں نے دکانیں بند کرا دی اور ہمارے لوگوں نے لائٹیں آف کر دی. طاہر صاحب ایسی بات نہیں ہے, سچائی کا سامنا کرے. یہ مریم بی بی کی پارٹی کے لوگوں نے اور پولیس نے اور ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا, اور یہ سارے سوشل میڈیا اور ہر طرف سارے کو معلوم ہے. جو لوکل وہاں پہ کمیونٹیز ہے ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کتنے 3 کلومیٹر دور سے راستے بند کر دیے گئے, وہ کر دیا گیا. کوئی جلسہ کا ہوتا تو جلسہ پھر روکنا مشکل ہوتا ہے, وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن مشتاق غنی صاحب کراچی میں تو آزادی تھی نا جی کہ جناب گھومیں پھریں جہاں مرضی جائیں. کراچی میں دیکھیں, کراچی میں یہ ہے کہ کراچی میں بھی ہم نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان نہیں کیا کہ 4 بجے سارے اس پہ جمع ہو جائیں شاہ فیصل کالونی میں روڈ پہ یا کسی جگہ پہ. لیکن اب جلسہ ہے کل, اگر رکاوٹ نہ ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ ایک عظیم الشان بہت بڑا بھرپور جلسہ ہوگا. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو پنجاب میں ان لوگوں نے کی اور یہاں سندھ میں ہو رہی ہے, ان کو کوئی بہت بڑا خوف نظر آ رہا ہے تحریک انصاف سے, پنجاب کو بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی, سندھ والوں کو, گو کہ ایٹ دا مومنٹ دے آر کوآپریٹو. کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن خوفزدہ ضرور ہیں یہ تحریک انصاف سے اور عمران خان سے. اگر خوف زدہ ہوتے تو اس طریقے سے استقبال کرتے ایئرپورٹ پہ یا جگہ جگہ جانے کی اجازت دیتے سندھ والے؟ آپ جناب یہ انہوں نے مریم بی بی کو بھی تو کوئی پیغام دینا تھا نا, وہ جو انہوں نے دے دیا. اور ان کو یہ ہمارے لیے تو اچھائی ہوئی کہ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوا وہ پنجاب کے اوپر گرا, مریم بی بی کے اوپر,
کہ دیکھو جی انہوں نے اچھا گڈ جسٹر کیا، ہم تعریفیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کے راستے بند کیے، رکاوٹیں ڈالی تو وہ آپ کے پیچھے لگے ہیں. تو ان کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جی یہ سارے چاروں صوبے ہمارے ہیں، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، کوئی بھی پارٹی کہیں بھی جائے، مریم بی بی آئیں ہمارے صوبے میں، ہم ایسا ایٹیچیوڈ بالکل بھی نہیں کریں گے، ان کو فری ہینڈ دیں گے. پیپلز پارٹی آئے فری ہینڈ دیں گے، وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں، نون والے اپنا کریں، ہم اپنا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں جمہوری لوگوں کے راستے اس طریقے سے نہیں روکے جاتے جیسے لیکن پنجاب میں مشتاق غنی صاحب، ابھی جو تیمور صاحب نے گلا کیا جی، فریال تالپور صاحبہ تھی، مریم نواز صاحبہ تھی، ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، وہی پہیہ نہیں گھوم رہا ہوتا ہے جس کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں، وہ باہر جب آتے ہیں پھر آپ کی باری آ جاتی ہے. دیکھو جی یہی ایجنسیاں ہیں، یہی پولیس ہے. اگر کسی کو ماضی میں بھی غلط ڈالا گیا ہے، اگر اس کے اوپر الزامات نہیں تھے تو غلط ہی ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے. اور ابھی عمران خان صاحب کو جیل میں یا بشرا بی بی کو ڈالا گیا ہے تو ایک عام بچے کو بھی پتا ہے کہ سارے غلط طریقے. توشہ خانہ کا ان پہ الزام ہے، لیکن جنہوں نے مرسیڈیزیں نکالی ہیں ان پہ الزام نہیں ہے کہ مرسیڈیز گاڑی مریم بی بی نکال سکتی تھی، نکالی ہے انہوں نے، ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں چل رہا. تو بات یہ ہے کہ انصاف دونوں طرف برابر ہونا چاہیے، جو اس ملک میں نہیں ہے. تالپور صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں انصاری صاحب کی طرف جاؤں. جی تالپور صاحب. انہوں نے پہلے کیا ہماری بہن فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، وہ چھوڑیں. ابھی کی بات کرنا، آپ کریں گے ہم یہ کریں گے. ابھی آپ کے پی کے سی ایم نے جو بھی سیٹ سے فارغ ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارے گورنر کے پی کے ساتھ کیا سلوک رکھا، یہ تو کل کی بات ہے نا. تو آپ تو جیسے کل تھے ویسے آج ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ نہ کرے پر ایسے ہی رہیں گے. ہم چینجز لا رہے ہیں، ہم نے چینجز لائے ہیں، آپ سے ہمیں امید نہیں ہے. آپ ایک مہینہ پہلے کا بھی دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ان کے ورکرز کے ساتھ کے پی کے میں کیا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ پہ رکھیں آپ. اس کے بعد جو ہم کریں اس کو بھی ریکارڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے. رضا انصاری صاحب، کیا پیغام دیا ہے سندھ نے پنجاب کو؟ جو ابھی مشتاق غنی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ پیغام تو پنجاب کو دینا تھا اس قسم کا جو ہے وہ سلوک کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ. جی دیکھیں، میں عرض کروں کہ پیغام کی یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگر ان کی بات صحیح مان بھی لیں کہ ہم نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی، تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو ان کی مقبولیت تھی، لاکھوں لوگ اگر نکل آتے تو پھر ہماری رکاوٹیں تو اڑ جاتی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لوگ آئے ہی نہیں، لوگوں نے ان کو پوچھا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو زبردست طریقے سے بے نقاب کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، اور ان کی جو مقبولیت کا سو کالڈ جو کہتے ہیں کہ ہماری بڑی مقبولیت ہے، اور ابھی بھی تانے دے رہے تھے کہ ہم تو ملک گیر جماعت ہیں، ہم پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی اس مقبولیت کا جو لبادہ تھا اس کو کھینچ کے اتارا ہے، اور ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تانا نہ دیں یا ہمیں نہ کہیں کہ جی ہم بھی آپ کو کوئی ویلکم کریں گے یا ڈھکے الفاظوں میں دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وہاں نواز شریف کا شعر موجود ہے کے پی کے میں، جس کا نام ہے امیر مقام صاحب. وہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، سب دوست جانتے ہیں، 1 گھنٹے کے نوٹس پہ لاکھوں لوگوں کا جلسہ کر سکتے ہیں. چیلنج کریں گے تو ہم ابھی بھی حاضر ہیں ہر قسم کے چیلنج کے لیے، اور ہم اپنی مقبولیت کو کوئی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم اپنی مقبولیت دکھا سکتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ جی توشہ خانہ کیس، تو توشہ خانہ صرف نہیں ہے، آپ کا جو بانی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن میں اندر ہے. اس کی جو بیگم صاحبہ ہے وہ کرپشن کے اندر ہے. تو یہ لوگ اب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی مقبولیت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. تو آپ تعریف ابھی بھی نہیں کر رہے، نہ پیپلز پارٹی کی نہ پی ایم ایل این کی، آپ ابھی بھی تانے دے رہے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ سندھ دھرتی پہ کھڑا ہو کے سندھ کا کلچر، ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کو گالی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے مینڈیٹ جعلی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی آپریشنز کو بدماشی کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک نیریٹو ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، آپ لوگ ان کی کھلم کھلا حمایت کر رہے ہیں. تو جب کھلم کھلا حمایت کریں گے تو اسی لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہ اس طرح کے دہشت گردوں کے سہولتکاروں کو جلسہ ہرگز نہ کرنے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ انصاری صاحب، مشتاق غنی صاحب، جناب نواب تیمور تالپور صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جنوبی وزستان کی، جہاں پہ ایک معروف اور جید عالم دین کو شہید کر دیا گیا.
حالات کس طرف جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہوگی وانا میں، جہاں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں مولانا حافظ سلطان محمد اپنی بیٹی سمیت شہید ہو گئے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر جنوبی وزستان کی بات کریں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور اس کے بعد علماء کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا کہ علماء کے خلاف جو ٹارگٹ کلنگ ہے اسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے بیورو چیف لحاظ علی، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا شاہ اویس نورانی صاحب۔ شاہ اویس نورانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لحاظ علی، میں چاہوں گا مولانا کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بریف کر دیں کہ مولانا حافظ سلطان محمد شہید یہ واقعہ کس جگہ پہ پیش آیا اور اب اس وقت صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ گزشتہ روز یہ حادثہ پیش آیا تھا اور مولانا جو سلطان صاحب ہے ان کا رات گئے انتقال ہوتا ہے جنوبی وزیرستان میں۔ بیسیکلی جنوبی وزیرستان دو اضلاع پر مشتمل ہے، اپر ساؤتھ وزیرستان اور لوئر جنوبی وزیرستان۔ یہ وانا کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا جس میں مولانا صاحب جو ہے وہ جو جے وائی کی مقامی رہنما بھی تھے، اس کے علاوہ وہ ان کی جیت عالم کی حیثیت سے بھی رکھتے تھے، ان کے ایک بڑا حلقہ احباب تھا، وہ اس حملے میں شہید کر دی گئے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہی آج ایک اور حادثہ بھی پیش آیا تھا جو جنوبی وزیرستان وانا سے تھوڑے سے فاصلے پر لیکن جنوبی وزیرستان میں پیش آیا تھا، جہاں پر ایک قبائلی عمائدین جو تھا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرو گورنمنٹ بندہ تھا، لشکر کا سربراہ تو نہیں تھا لیکن حکومتی حمایت یافتہ تھا، وہاں ان کی گاڑی کو بھی آئی ڈی سے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس حوالے سے اس کی جو ہے حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ ملک صاحب، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جے وائی کو باجوڑ سب سے پہلے یہاں پر داعش کے ہاتھوں جو تھا وہ مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور صرف داعش میں اگر باجوڑ میں ذکر کریں تقریباً 100 کے قریب ان کے علماء جو ہیں وہ مختلف مقامات پر باجوڑ میں، یعنی کسی اور ضلع میں نہیں، باجوڑ میں ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں بھی ان کے جو حمایت یافتہ ہے یا ان کے پارٹی کی جو ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے مولانا اویس نورانی صاحب، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے علماء کی، ایک بچی معصوم بچی سمیت انہیں شہید کر دیا گیا، یہ ٹارگٹ کلنگ اب علماء کی شروع کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ لوگ تھے جو خاص طور پہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے یا دہشت گردوں کے خلاف تھے اور دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محترم رسول اللہ ملک صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک ہے، اور اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اس لیے کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا اسلام کے نام پہ، نہ کہ کسی مسلک کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی شخص کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس پہ بنا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس میں مسلکی اختلافات کے اوپر بنا تھا، نہ کسی حادثے کے طور پہ بنا تھا۔ یہ خالصتاً اسلام کے نام پہ مضبوط قلعہ بنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اور اس کے بعد اس کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج جو ہمیں تکالیف ہیں وہ کئی برس سے ہے، مگر اب میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہمارے جوانوں نے، فوجی جوانوں نے اور باقی دیگر جوانوں نے، پولیس نے اور ایف سی نے اور رینجرز سب نے قربانیاں دی ہیں، وہاں حکومتی طبقے کے اندر بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ جو آج جو مولانا صاحب کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ملک جو ہے یہ اتنا جس وقت اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے، یہ ملک جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے اور اڑان کی طرف چڑھنا شروع ہوتا ہے، فوراً ایک گروہ اس ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور سازشی عناصر پہ۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ فتنہ خوارج ہے داخلی ہے یا خارجی ہے، ہمیں تو اس سے کوئی اب لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل تشیع ہے، اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوتا، اس کا اسلام سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اتنے سال بیت گئے، ہمیں حال ہی میں پچھلے ادوار میں ہمارے اس ملک میں آپریشن ہوا
ڈائلاگ کی بات کی گئی اور بڑے افہام و تفہیم کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ادھورا. اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو فتنے کھڑے ہو گئے ہر طرف ملک میں اندر, جو آپ کے مدارس کو, مساجد کو, شادی بیاہ کے ہالوں کو, اسکولوں کو, کالجز کو, بازاروں کو, ریسٹورنٹس, ہوٹل, ڈھابے ہوں, ہر جگہ, ٹرک سٹاپ, بس سٹاپ, ریڑی والے کے پاس, ہر جگہ پہ یہ دھماکے اور خودکش دھماکہ. اس کے خلاف تو علماء نے بہت پہلے اس کے اوپر فتویٰ بھی جاری کیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی, اور دیگر بزرگ اور اکابر جتنے بھی موجود ہیں. اب اس کے روک تھام کے لیے تو کوئی ایک ہی حل ہے اس کا, کہ جو آپریشن آپ کر رہے ہیں, آپریشن کے اندر کوئی یعنی اس میں کوئی دائرہ کار نہ بنایا جائے. میرا جہاں تک میری رائے ذاتی وہ یہ ہے کہ آپریشن جو ہے بھرپور طریقے سے ون فار آل, ڈن اینڈ ڈسٹڈ والا آپریشن ہونا چاہیے. کراچی سے لے کے آل دا وے سب جگہ پہ یہ دہشت گرد جو ہے نا اس ملک کے اندر اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, اس کو کمزور کر رہے ہیں, اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. جبکہ حال ہی میں ہم نے 30 سال پرانا اپنا 40 سال پرانا کھویا مقام جو ہے ہم نے حاصل کیا برابر میں انڈیا سے جنگ جیت کر, اور دوسرے ممالک کو بھی دنیا بھر کے اندر یہ پیغام گیا پاکستان ایک مضبوط نیوکلر سیف ریاست ہے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے میں خود ذاتی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی اپیل ہے آپ سے کہ خدارہ اس آپریشن کو تیز کریں اور اس ملک کو اس دہشت گردی کے فتنے سے پاک کریں. اس لیے کیونکہ جب آپ اچھا مولانا آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے اور پارٹی جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف مخالفت کر رہی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں جی آپریشن جو ہے یہ بدماشی ہے اور ہم سے پوچھ کے آپریشن ہونا چاہیے. دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن تبھی ہوگا جب تمام صوبائی حکومتیں, تمام سیاسی جماعتیں, تمام جو ہے مذہبی جماعتیں یکسو ہوں گی. جی بالکل, میں ہی سمجھتا ہوں. انہوں نے کل بھی جو بیان دیا ہے اپنی کراچی کے اندر, بڑا افسوسناک بیان ہے اور بڑا غیر سنجیدہ بیان ہے. ایک اتنے بڑے منصب پہ غیر سنجیدہ آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. ان سے یہ بھی کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے, ہم سے اجازت پہلے لی جائے. بتائیں اب آپ کہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو متاثر ہے اس دہشت گردی کے اندر, جس میں عام انسان کی جان و مال کے تحفظ نہ فراہم کیا جا رہا ہو, جس میں کوئی نظام ایسا نہ ہو سیکیورٹی کا, وہاں اگر آپریشن دہشت گردی پھیل رہی ہے, فتنہ وہاں پہ موجود ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے, اس کی آپریشن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم سے اجازت لو. اب یہ بتائیں ان کے لیڈر کا بھی یہی حال تھا, وہ بھی یہی تاثر پیش کرتے تھے کہ ان سے بات کرو, ان سے بات کرو. یہ سارا جو گند اور غلاظت ہے یہ انہی کے دور کا لایا ہوا ہے, انہی کے پسندیدہ چیفز اور ان کے پسندیدہ نائب اور ان کے نائب, ان سب کا لایا ہوا یہ فتنہ ہے, جس کے اوپر وہ بڑی تسلی سے لوگوں کو بریفنگ دیتے تھے پارلیمنٹ میں کہ ان کو واپس لایا جائے, ان کو انسٹال کیا جائے. اب انسٹال کرنے کے بعد اس قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. لہٰذا میرے سب سے پہلی ڈیمانڈ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہ قومی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک فوری طور پہ کانفرنس بلائی جائے اور جس میں پورے پاکستان میں اس فتنے کے خلاف آپریشن کیا جائے. شاہ ویس سنانی صاحب پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود تھے, لحاظ علی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.